प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वावडा ने लॉन्ग मार्च में खून ही खून और जनाजे ही जनाजे नजर आने की खतरनाक पेशन गोई कर दी। सीनियर सहाफी अरशद शरीफ के कत्ल समेत पाकिस्तान तोड़ने की साजिश पाकिस्तान में तैयार हुई। अरशद शरीफ को एस्टैब्लिशमेंट ने कत्ल नहीं करवाया। अरशद शरीफ ने इंतहाई काबिले एतमाद लोगों पर भरोसा करके मुल्क छोड़ा था। फैसल वावडा के बयान ने हलचल मचा दी। मुझे मारने वाले भी मार दिए जाएंगे, वीडियो रिकॉर्ड करके रख ली है, फैसल वावडा का यह कहना है। इसके अलावा बात करेंगे मारूफ सहाफी अरशद शरीफ का जस्ते खाकी पाकिस्तान पहुंच गया, कल तदफीन होगी। हुकूमती टीम तहकीकात के लिए कीनिया रवाना। अरशद की गाड़ी से पुलिस पर फायरिंग की गई। कीनिया की पुलिस ने अरशद शरीफ के कत्ल पर अपना मौकिफ बदल लिया। इसके अलावा बात करेंगे अरशद शरीफ का कत्ल, सियासी माहौल में हलचल, बैकडोर राब्ते फेल। कप्तान ने जुमे को लाहौर से लॉन्ग मार्च शुरू करने का ऐलान कर दिया। हुकूमत लॉन्ग मार्च कैसे रोकेगी, अरशद शरीफ की तहकीकात कब तक मुकम्मल होंगी, जानेंगे वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से, जो हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में मौजूद होंगे। क्लास साहब, बहुत ही अलग तरीके से हम डिस्कस कर रहे थे प्रोग्राम को और हम सोच रहे थे कि हम अलग मौज़ूआत हैं जिन पे बात करेंगे, बट दिस वेरी वेरी क्या कहना चाहिए, अलार्मिंग फैक्ट्स थे, कुछ अलार्मिंग बातें की हैं फैसल वावडा ने और बड़े इंकशाफात थे इसके अंदर। किस तरह से देख रहे हैं इसको? बिल्कुल आपने सही कहा, हम ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थे कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस तरह के खौफनाक इंकशाफात या क्लेम्स या दावे हैं जो वो किए जा रहे हैं। और फैसल वावडा साहब जो हैं ये अब इमरान खान साहब के भी बड़े करीब समझे जाते हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट के भी बड़े करीब समझे जाते हैं। सो दोनों का इनको कॉन्फिडेंस है। उन्होंने जो बातें की और उससे जिस तरीके से किया, मेरा ख्याल है इसकी सबसे बड़ा जो एक बिग ब्लो आया होगा, महसूस हुआ होगा, शायद वो पीटीआई वालों को ज़्यादा आया होगा, क्योंकि उनका टारगेट जो था, अगर आपने नोट किया हो, वो इस बात पे था कि खून खराबा बंद होना चाहिए। लॉन्ग मार्च जिसके लिए इमरान खान साहब ने इतने अरसा इंतज़ार किया है, तैयारी की है, अब जाकर उन्होंने डेट दी है। और उस डेट से 2 दिन पहले उनके करीबी साथी जो हैं पीटीआई के अपने जो हैं, कोई और भी नहीं है, चलें कोई और थर्ड पार्टी बात कह देती, हुकूमत कह देती, कुछ और लोग कहते तो वो उड़ा देते, देखें जी कि हमारी बातें ये जानबूझ के हमें वो करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये उनका अपना ही बंदा बैठ कर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे मुल्क ने देखी है। उस पर पीटीवी ने, आप बता रही थी, मैंने तो नहीं देखा, पीटीवी ने भी दिखाई है उसको, जो कि पीटीआई के यूजुअली कवर नहीं करते अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो कुछ। वो भी किसी इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इट मीन्स कि या तो उनके नॉलेज में होगा कि फैसल वावडा साहब जो हैं इस तरह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, लिहाजा इनकी जो है आप जो है उस पर कौमी उस पर टीवी पे दिखाई जाए। तो फैसल वावडा साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मेरा ख्याल है पीटीआई के लोगों के लिए बड़ी डिस्टर्बेंस होगी, बिल्कुल टाइमिंग इसकी होगी। प्लस जो बातें उन्होंने कही हैं कि जो अरशद के हवाले से कि उसको डरा कर धमका के उन्हीं लोगों ने जिन पे वो एतमाद करते थे उन्हें पाकिस्तान से वो किया। अब वो जो इनके मुखालफीन हैं, सपोजली जो हुकूमत है, अब वो इसको कनेक्ट करेगी कि जनाब के वो इमरान खान साहब के बयान के साथ करेगी कि ये जनाब के उन्होंने 2 दिन पहले कहा है कि मैंने अरशद शरीफ को कहा तुम्हारी जान को ख़तरा है, तुम्हें मार डाला जाएगा, तुम चले जाओ यहाँ से। तो पहले वो नहीं माना, मैंने फिर उसको कहा, फिर वो चला गया। सो वो अब इसके साथ कनेक्ट करेंगे जनाब के एक हमारे पास बंदा मौजूद है जो ऑन रिकॉर्ड कह रहा है कि अरशद को मैंने कहा कि मुझे इन्फॉर्मेशन है ये, और मुल्क का साबिक प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, कोई आरा गहरा कोई वो भी नहीं कह रहा, आम बंदा भी नहीं कह रहा चलो ये हमारे जैसे बैठ के बाद में छोड़ दें, ये होने वाला है। जिसको पूरी एक्सेसरी है एजेंसी तक, अभी भी होगी, लोग होते हैं आपको एजेंसी में से बता रहे होते हैं। सो इमरान खान साहब का जो उनका कहना, मेरा ख्याल है वो उनके लिए एक प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि अब हुकूमत ये कह रही है जो जुडिशल कमीशन बना है कि उसमें इमरान खान साहब जो हैं वो तशरीफ़ लाएँ, और उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन थी, किसने इन्फॉर्मेशन दी थी, और उन्होंने अरशद को जब कहा कि पाकिस्तान से चले जाओ तो फिर उसके बाद क्या हुआ। सो इमरान खान साहब अगर वो कमीशन के सामने नहीं पेश होते कि मैं नहीं आता, तो भी लोग कहेंगे जनाब कि आपको जाना चाहिए था, इतनी बड़ी उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, फिर आप नहीं गए। जाते हैं तो उनसे वो सबूत मांगे जाएंगे खान साहब से। खान साहब एक्सक्यूज़ कर सकते हैं, मेरे सोर्सेज थे, मैं नहीं बताता, जैसे हम साफ ही बाज़ दफ़ा ले लेते हैं। सो इमरान खान साहब ने ये बात कह के, मेरा ख्याल है अपने आप को फ्रेम किया है, उन्होंने अपने आप को वो कर लिया है, ये फोकस में ले आए हैं, उसी का नतीजा ये निकला है। फैसल वावडा साहब ने बात नहीं की, लेकिन अगर आप लिंक करें इन तमाम चीज़ों को तो क्या कह रहे थे कि जनाब साजिश हुई है, पाकिस्तान में हुई है, और उन लोगों ने की है जिन पर अरशद शरीफ ज़्यादा ट्रस्ट करता था। तो इस वक्त अरशद शरीफ साहब किस पे ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे थे? अब ये मेरा ख्याल है 2 जमा 2 4 वाली बात है, ये किसी को आम पाकिस्तानी को पता। हमारे जैसे दोस्तों से लेट मी एडमिट एंड वी वर बिट क्या कहना चाहिए, हर्ट एज वेल, कि अरशद पिछले 3 महीनों से
جن کے ساتھ ہمارے ساتھ اس کے اٹھنا بیٹھنا تھا، ان کی 24 بات گھنٹے نہیں۔ چھوڑ دیں، چلو 8 گھنٹے ہم گھر سونے جاتے تھے، موسٹ آف دا ٹائم 16-18 گھنٹے ہم اکٹھے ہوتے تھے دوست۔ ارشد نے پچھلے کچھ عرصے سے ہمارے جیسے دوستوں سے بھی یہ چیزیں ڈسکس کرنی بند کر دی تھیں، اور جب ہمارے جیسے کوئی دوست، کوئی میرے جیسے، میں چلے اپنی بات کر لیتا ہوں، جس سے وہ ناراض بھی ہوا مجھ سے مینی اے ٹائمز آئی یوز ٹو آرگو ود ہم، کہ یہ بعض چیزیں جو مجھے، بلکہ میرے دوستوں کو پتہ ہے، وہ اس کا وٹنس ہے، میں اس لیے ٹی وی پہ بعض یہ کہہ سکتا ہوں کہ I could see these things coming. Sometime you can read the danger coming to you, کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ اور ارشد اگین ویری اسٹبن، ضد میں آنے والا، ایگو میں آنے والا، وہی والی بات کہ جو ایک دفعہ فیصلہ کر لیا۔ آپ نے تو ڈائلاگ سنا ہوگا نا سلمان خان والا جو فلم کا دبنگ کا، کہ جو ایک دفعہ دبنگ یا کون سی فلم کے ایک دفعہ جو فیصلہ کر لیتا ہوں پھر میں اپنی نہیں سنتا۔ اس کی کوئی کلاسک ایگزامپل اگر آپ نے ڈھونڈنی ہو نا، جو میں نے دیکھی زندگی میں، ارشد شریف تھا۔ جب ایک دفعہ اس نے کوئی بات کا فیصلہ کر لیا، کسی بات پہ وہ کنونس ہو گیا ہے کہ یہ غلط ہے یا یہ صحیح ہے، پھر اس کو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں ہٹا سکتی تھی، موڑ سکتی تھی، نہ اس کی ماں روک سکتی تھی بیچاری، نہ اس کی بیوی، نہ میرے جیسے یار دوست 2-4۔ سو وہ اس فریم میں آ گیا، تو اب وہ ہماری بات بھی نہیں سنتا تھا، ہم سے بھی ڈسکشن نہیں کرتا تھا، ہم سے بھی وہ ان تمام چیزوں پہ کوئی نہیں تھا۔ اب کچھ اور لوگ تھے جن کے ساتھ وہ مشورے بھی کر رہا تھا، جن کے ساتھ وہ ڈسکشن بھی کر رہا تھا۔ اچھا، دوستی میں آپ کسی حد تک کسی دوست کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، یا اس کو کوئی کنونس کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ایٹ ون سٹیج اگلا بندہ آپ کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتا، کمیونیکیٹ نہیں کرنا چاہتا، then what can you do؟ ارشد نے کچھ عرصے سے اپنے آپ کو قریبی دوستوں پہ کلوز کر لیا تھا کہ اب اس بات پہ اس نے جب گیا ہے، یہاں سے ارشد گیا ہے، اس کے کسی قریبی دوست کو نہیں پتا کہ وہ جا رہا ہے۔ اس سے آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ بھی اس کو بتا رہے تھے، میں نے اس دن بھی ٹی وی پہ پہلے دن بھی کہا، میں اس وقت یو ایس اے میں تھا جب مجھے اس کے دبئی جانے کا پتہ چلا ہے، مجھے جیسے میں نے کہا کہ اب میرے ساتھ یہ باتیں نہیں شیئر کرتا تھا، بیکاز اس کو پتہ تھا آئی ہیو اے ویری ڈفرینٹ، ایک لائن تھی، پوائنٹ آف ویو تھا، اور ہمیشہ میں اس کو کنفرنٹ کرتا تھا، اور ہمیشہ بہت ساری چیزوں سے اس کو روکنے کی میں نے کوشش کی ہے، نہیں رکا خیر۔ سو اس کو پتہ تھا میرا کیا ہوگا۔ اس کو پاکستان سے نہیں جانا چاہیے تھا، یہ ہم نے 2 رات پہلے، اب میں نہیں کہہ رہا، پاکستان میں ارشد زیادہ سیف تھا۔ جو لوگ اس پہ ایف آئی آرز کروا بھی رہے تھے، جو آ رہی ہیں، اگر انہوں نے سپوزلی، ہم مان بھی لیتے ہیں، وہ سارا وہ لیگل کرنے کی کوشش، ارشد کو تنگ کرنا مقصود تھا کوئی، اور اس پہ ہم نے ٹویٹ بھی کیے، پروگرام بھی کیے، یہاں پہ کیے سارے، ارشد کے ساتھ جس طرح ہو رہی ہے، تو ارشد کے بہت سارے مطلب وہاں پہ کلاؤڈ بھی تھا، اس کو جاننے والے بھی تھے، آرمی کے اندر اس کی بہت ساری رسپیکٹ بھی تھی۔ ارشد نے جتنا شہیدوں کے لیے یہ انہوں نے پروگرام کیے ہیں، ارشد نے کیے ہیں فوج کے حوالے سے، اینڈ ہی واز ویری، مجھ سے اگر پوچھیں، اگر میں نے کوئی پیٹریاٹک کوئی دیکھا ہو، اگر ریئل سینس، ویسے تو ہر کوئی ہوتا ہے، ارشد سے کوئی زیادہ پیٹریاٹک نہیں ہوگا، جتنی مطلب فوج سے ریلیٹڈ کوئی بات آپ نہیں کر سکتے تھے اس کے سامنے۔ فوجی فیملی بیک گراؤنڈ تھا، بڑا پیشنیٹ تھا، وار اینڈ ٹیرر اس نے کور کی ہوئی تھی، سو ہی فیلٹ ویری اسٹرانگ۔ اگر اس کے سامنے آپ اسٹیبلشمنٹ یا فوج کے حوالے سے کوئی بات کرتے تو ارشد آگے سے ریئیکٹ کرتا تھا۔ سو اٹ واز ویری اسٹرینج کہ جو بندہ اتنے ایک ایکسٹریم پہ تھا، یکدم ہی فیلٹ بٹریڈ، چیٹڈ، کہ جی ہمیں کچھ اور بتایا گیا تھا، کرنے کے بعد کچھ اور لوگوں کو لایا گیا۔ سو اس کے اندر یہ بات آ گئی تھی، شاید میرے ساتھ دھوکھا ہو گیا، فراڈ ہو گیا، ہمیں یوز کیا گیا، سو میں نے اب اس کی وہ کرنی ہے، اس کی کیا کہتے ہیں، اس کا وہ کرنا ہے، اگین ایک طرح کہتا ہے کفارہ ادا کرنا ہے۔ سو کفارے کے چکر میں ہی گاٹ انٹو مینی تھنگز، مینی ٹربلز۔ اچھا کلاس صاحب، ہم نے بریک کی طرف بھی جانا ہے کوئکلی۔ فیصل واوڈہ صاحب نے ایک تو ملک توڑنے کی بات کی کہ ملک ٹوٹ جائے، اس قسم کی سازش ہو رہی ہے یا اس سازش کے تانے بانے، اور دوسرا انہوں نے کہا نہ ان کے پاس سے موبائل ملے گا، نہ ان کا لیپ ٹاپ ملے گا۔ تو اس وقت کون سی اتھارٹیز ہو سکتی ہیں جو ان کا موبائل اور لیپ ٹاپ نہ ریٹریو کروا سکیں، یا اگر مل گیا ہو تو وہ نہ ہم حکومت پاکستان کے پاس آئے؟ I mean اس میں یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ 2-3 چیزیں ہیں، اور فیصل واڈا میں پھر کہہ رہا ہوں، انسائڈر ہیں وہ، پی ٹی اے کے اندر بھی بہت ساری چیزیں جانتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی بڑے ان کے ڈیپتھ ہے، کلاؤڈ ہے، بڑے تعلقات ہیں ان کے۔ سو وہ جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ ایسے ہوا میں نہیں چھوڑ رہے ہوں گے، ان کے پاس ثبوت مجھے لگتا ہے ہونے چاہیے۔ 2-3 چیزیں ہو سکتی ہیں، لیپ ٹاپ اور آپ کا وہ یہ جو تھا موبائل، یہ کہاں ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ جن لوگوں نے ارشد کو ٹارگٹ کر کے مارا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ گاڑی کے اندر سے فائر کر کے کلوز رینج سے مارا گیا ہے، پھر وہ موبائل فون اور لیپ ٹاپ بھی لے گئے ہوں گے ساتھ، وہ چھوڑ نہیں گئے ہوں گے۔ یہ میں جسٹ ایم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کون کون لوگوں کے پاس وہ موبائل فون یا لیپ ٹاپ ہو سکتا ہے۔ جو مارنے آئے تھے ڈیفینیٹلی اگر ان کو ٹاسک تھی تو یہ بھی ساتھ میں ہوگی کہ ارشد کی جو بلانگنگ ہیں، اسپیشلی فون اور لیپ ٹاپ جہاں پہ ان کے رابطے ہوتے تھے لوگوں سے، وہ لے کر آنے۔ اگر انہوں نے نہیں لیے، پھر جو دوست ساتھ تھے وہ جو وقار اور احمد بتا رہے ہیں، پھر ان کے پاس ہونے چاہیے، بیکاز کہ وہ لے کے ارشد کی باڈی کو وہ گاڑی میں لے کر گئے۔ نمبر 2، نمبر 3، پھر وہ پولیس جو ہے وہاں کی کینیا کی،
ان کے پاس ہونا چاہیے. یہ تین چیزیں ان لوگوں کے پاس ہونی چاہیے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے. چوتھا, حکومت پاکستان ہو, یہاں پہ ہو, باڈی کے ساتھ تو کوئی چیزیں ابھی تک میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی علیحدہ سے ارشد کی بلانگنگ بھیجی ہوگی, میرے نالج میں نہیں ہے. سو یہ جو دونوں چیزیں ہیں یہ تین لوگوں کے پاس ہو سکتے ہیں جن کو اس کو ٹارگٹ کر کے مارنے کے لیے بھیجا گیا. وہ لے کر گئے ہیں کہ ہوں گے ساتھ کے ثبوت, وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ثبوت مٹا دیے گئے ہیں, ثبوت تو اسی میں ہو سکتے ہیں کہ ارشد کے ساتھ کون رابطے میں تھا, کون گائیڈ کر رہا تھا, کدھر ہو رہے تھے, کون لوگ کالز کر رہے تھے, کس نے کہا کینیا چلے جائیں, خطرے ہیں, بلا بلا چیزیں جو بھی تھا. تو وہ تو اب موبائل فون میں ڈیٹا ہوگا. یا پھر وہ جیسے میں نے کہا جو لوگ ساتھ تھے, دوست اس کے جن کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا, ان کے پاس ہونا چاہیے. یا تیسرا کینین پولیس کے پاس ہوگا. ٹھیک ہے کلاس صاحب, بریک کا وقت ہو رہا ہے اور بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ بھی موجود ہوں گے, ان سے بھی بات کریں گے لانگ مارچ کے حوالے سے, اور ڈیفینیٹلی اس پریس کانفرنس کے حوالے سے بھی ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ. اور کلاس صاحب بہت سارے عام ایشوز ہیں. جی بالکل ایسے. جی رانا صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ جی, آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور بہت سارے سوالات ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. فیصل واڈر صاحب کی اس پہ تو آتے ہیں سر. ابھی آپ نے پریس کانفرنس ان کی بھی سنی ہوگی, ویری ایکسپلوسیو ایک پریس کانفرنس تھی. اس سے پہلے دو چار سر آپ کا جو ارشد شریف صاحب کے حوالے سے کل رات حامد میر صاحب سے بات ہو رہی تھی, تو وہ بتا رہے تھے کہ آپ کی ان سے بات ہوئی تھی جب ارشد نے لیٹر لکھا تھا پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کہ میری جان کو خطرہ ہے. تو آپ کی ارشد سے 2 دفعہ بات ہوئی تھی, تو کوئی اس کی ہمیں ڈیٹیل بتا سکیں گے کہ کیا بات ہوئی, کیا خطرات تھے, نہیں تھے, اور آپ نے پھر کیا سٹیپس لیے سر ان کی پروٹیکشن کے لیے؟ دیکھیں, یہ ارشد شریف صاحب کے ساتھ جب میری بات ہوئی تو میں نے انہیں یہی کہا تھا کہ آپ مجھے ملیں. جی. کیونکہ میں ان کے ساتھ فون پہ کوئی زیادہ بات کرنے کے حق میں نہیں تھا. جی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہاں بالکل ہم ملتے ہیں اور ہم بیٹھیں گے. تو اس وقت تو خیر وہ کوئی انہوں نے ایسی بات نہیں کی کہ ان کو کوئی بڑا خطرہ محسوس ہو رہا ہے یا وہ ملک سے باہر جا رہے ہیں. تو اس کے بعد پھر میں نے جب دوبارہ ان سے بات ہوئی تو پھر بھی انہوں نے کہا کہ ہاں بس وہ آپ کی بھی مصروفیت, میں ایک دن میں نے ٹائم نکالا تھا لیکن بہرحال وہ میں نہیں آ سکا, تو چلیں ٹھیک ہے پھر کسی دن بیٹھتے ہیں. تو اس کے بعد پھر مجھے پتہ چلا تھوڑے دن بعد کہ وہ بیرون ملک چلے گئے ہیں. تو اگر وہ میرے ساتھ بیٹھتے تو شاید ان کے ساتھ کوئی زیادہ جو ہے وہ ڈیٹیل میں جا کے یا گہرائی میں جا کے گفتگو ہوتی. لیکن جو باتیں میری فون پہ ہوئیں وہ فون پہ کوئی اتنی زیادہ کوئی سینسٹیو باتیں نہیں تھیں. حال احوال میں نے پوچھا ان کو, اور ویسے میں نے تھوڑا سا مذاق میں ان سے بات کی. میں نے کہا کہ دیکھیں ان حالات سے ہم بھی گزرے ہیں. جی. تو آپ اب حوصلہ رکھیں. تو کہا نہیں میں پورے حوصلے میں ہوں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو یہ ان کے ساتھ میرا 2 دفعہ اس بارے میں جو ہے نا وہ انٹریکشن ہوا. اچھا سر, جب وہ پاکستان سے باہر تھے اس کے بعد کبھی کوئی آپ کی کمیونیکیشن ہوئی, کوئی ارشد نے آپ سے کوئی رابطہ کیا ہو واپس آنے کے لیے؟ کیونکہ ان کے دوست کوئی وکیل کہہ رہے ہیں کہ ارشد واپس آنا چاہ رہے تھے. کوئی آپ سے رابطہ ہوا ہو, کوئی میسیجنگ, یا کوئی آپ کی طرف سے کبھی کوئی اس طرح کوشش ہوئی ہو کہ چلیں؟ نہیں اس کے جی. ہاں نہیں, اس کے بعد ان کا حالانکہ نمبر ان کا میرے پاس سیو ہے, لیکن ان کا کوئی میسج وغیرہ نہیں آیا مجھے. اگر کوئی میسج آتا تو ضرور میرے نوٹس میں ہوتا. اچھا, اب تک کی آپ کی کیا اطلاعات ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے سر؟ یہ کینیا میں واٹ ہیپنڈ, مطلب ہے آپ کے پاس تو ایجنسیز کی یا سیکورٹی ریلیٹڈ یا وہاں کینیا سے بھی کچھ نہ کچھ رپورٹس آئی ہوں گی. لوگ جاننا چاہیں گے کہ ہوا کیا ہے, اب تک کی آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ دیکھیں اس وقت وہاں سے جو ہے وہ 3 مختلف ورژنز آئے ہیں. جو پولیس کا پہلا ورژن تھا, موقف تھا, وہ تو یہ تھا کہ جی وہاں پہ کوئی کڈنیپنگ ہوئی ہے, کوئی گاڑی چوری ہوئی ہے. تو ہم نے پولیس نے ناکے لگائے ہوئے تھے اور کسی ناکے پہ گاڑی کو روکا گیا, گاڑی رکی نہیں, اس کو چیز کیا اور فائرنگ جو ہے وہ اس دوران ہوئی, جس کی وجہ سے ارشد شریف کی شہادت ہو گئی. دوسرا ایک ورژن دوبارہ پولیس کا آیا ہے, اس میں انہوں نے یہ بات الیج کی ہے کہ گاڑی کے اندر سے جو ہے وہ فائرنگ ہوئی ہے. اچھا. اور اس میں پہلے ایک خرم نامی آدمی تھا, اس کے بعد ایک وقار نامی آدمی جو ہے وہ ایڈ ان ہوا ہے. جی. اب تیسرا موقف جو ہے وہ فیصل واڈا صاحب نے دیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ
وہ ان کو فائر گاڑی کے اندر سے ہی جو ہے وہ کلوز رینج سے جو ہے وہ مارا گیا ہے، اور 2 فائر ان کے ایک سینے پہ اور ایک جو ہے وہ سر پہ جو ہے وہ لگا ہے۔ اب یہ بات جو ہے پولیس کے دوسرے موقف کے قریب معلوم ہوتی ہے جی کہ دیر واز ان وہیکل یا اس گاڑی کے اندر بھی کچھ تھا کہ جو فائرنگ، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی گاڑی سے باہر فائرنگ ہوئی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ گاڑی کے اندر جو ہے وہ فائرنگ ہوئی اور ان کو جو ہے وہ قتل کیا گیا۔ تو اس چیز کو، انسیڈنٹ کو یا اکرنس کو، کہ ہاؤ اکرنس ٹک پلیس، اس کے لیے ایک ہی ہمارے پاس جو ہے وہ ایک یعنی مستند طریقہ کار یا ذریعہ یہی تھا کہ ہم اپنے لوگوں کو وہاں پہ بھیجیں، ان کو وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کروائیں، کہ انڈین گورنمنٹ سے بات کریں کہ جی ہمارے لوگوں کو آپ رسائی دیں۔ وہ ایک تو خرم اور وقار جو ہے ان کا معلوم کریں کہ وہ کون لوگ ہیں، اور اگر ہو سکے تو ان کو انٹرویو بھی کریں، انٹیروگیٹ کریں ان کو۔ اس کے بعد وہ فارم ہاؤس، جس فارم ہاؤس پہ ٹھہرے ہوئے تھے ارشد شریف شہید، تو وہ کس کا ہے، اس کے بارے میں ریومرز ہیں یہاں پہ کہ وہ کس کا ہے، اور وہ کمپنی جو اون کرتی ہے وہ کس کی ہے، لیکن کیونکہ ابھی اس بارے میں کوئی ویریفائڈ چیز ہمارے پاس نہیں ہے، تو اس لیے میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں کسی کا نام لے سکوں۔ رانا صاحب، پوسٹ تو مارٹم وہ ہم رپورٹ نے کیا ٹیم کہہ رہی ہے؟ روانہ کر دی ہے، وہ پولیس کے دونوں موقف کو بھی کنفرنٹ کرے گی، اور جو فیصل واڈا صاحب کا موقف ہے اس کو بھی جو ہے وہ کنفرنٹ کرے گی، اور کم از کم ہمیں یہ تو معلوم ہو جائے گا کہ اکرنس جو ہے ہاؤ دیٹ ہیپن۔ نہیں، وہ جو فارم ہاؤس جس کا کہہ رہے ہیں وہ کوئی پاکستانی ہے، چلیں آپ نام نہیں بتانا چاہ رہے، ریومرز کی بات کہہ رہے ہیں، پاکستان کے لوگ ہیں جن کا فارم ہاؤس ہے؟ ان کے وہ کمپنی جو ہے وہ ایک ایسی فیملی کی بتائی جا رہی ہے جن کا دبئی میں بھی بہت وسیع کاروبار ہے، اور ان کا میڈیا سے بھی جو ہے نا ان کا واسطہ ہے۔ اچھا سر، یہ آپ کی صاحب ظاہر پاکستان کی آئی ایس آئی انٹیلیجنس ایجنسی ون آف دا بیسٹ سمجھی جاتی ہے، انٹیلیجنس بیورو ہیں، اب تک کوئی میرا خیال ہے 3-4 دن گزر گئے، کچھ انہوں نے بھی اپنی انیشیل فائنڈنگ آپ کو دی ہیں؟ ان کے بھی صاحب ظاہر دنیا بھر میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے رابطے ہوتے ہیں، کوآرڈینیشن ہوتی ہے، کوآپریشنز ہوتے ہیں، ڈیفینیٹلی ہماری ایجنسیز نے بھی کوئی اوورسیز رابطے انہوں نے کیے ہوں گے، آپ تک کوئی رپورٹ پہنچی ہے کہ آپ نے ان سے فیڈ بیک لیا ہے کہ واٹ ہیز ہیپنڈ؟ دیکھیں ان کا جو موقف ہے وہ اب اگر میں یہ کہہ سکوں، جی کیونکہ ویریفائڈ نہیں ہے، تو اس لیے میں اس کو اس حد تک ہی بتا سکتا ہوں کہ دیٹ از کلوز ٹو پولیس سیکنڈ ورژن اینڈ فیصل واڈا ورژن۔ اچھا، یہ ان کی آئی ایس آئی کی یا آئی بی کی یہ رپورٹس کہہ رہی ہیں کہ اندر کے مطلب گاڑی کے اندر سے شوٹ کیا گیا؟ یعنی کسی ایجنسی کو میں کوڈ نہیں کر رہا، جی، اور کیونکہ یہ چیزیں ایسے ہی ہیں کہ کسی نے کسی کو فون کیا، کسی نے کسی سے رابطہ کیا، کسی نے کسی اور سے رابطہ کیا، اور رابطے کے بعد کوئی بات معلوم ہوئی۔ اب جو لوگ گئے ہیں وہاں پہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ آج رات یا صبح کسی وقت جو ہے وہ پہنچ جائیں گے وہاں پہ، تو اس کے بعد پھر ڈیفینیٹ اور ویریفائڈ انفارمیشن ہمارے پاس آنا شروع ہو جائیں گی۔ اچھا سر، اس میں پہلے آئی ایس آئی کے ایک ان کو آفیشیل کو بھی رکھا گیا تھا ٹیم میں، پھر ان کو کیوں ڈی نوٹیفائی کیا گیا؟ صرف انٹیلیجنس بیورو، ایف آئی اے یا پولیس تک رکھا گیا؟ واٹ واز دا ریزن؟ آئی ایس آئی کا بندہ کیوں اس میں سے نکال دیا گیا سر، جو انکوائری ٹیم گئی ہے وہاں کینیا؟ بہرحال ہم نے یا گورنمنٹ نے یا اس بارے میں یہ چیز جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ یہ چیز پیش نظر آئی ہے کہ دیکھیں ایک آدمی جو ہے وہ اس طرح کی فضول سپیچز کر رہا ہے۔ اب فیصل واڈا کی اگر آپ پریس کانفرنس کو یا اس کے دعووں کو یا اس نے جو ایویڈنس ڈسکلوز کی ہے اس کو دیکھیں تو سارا وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، سارا کھورا جا ہی اس کی طرف رہا ہے، سارے تانے بانے اس کی طرف جا رہے ہیں کہ یہی وہ بندہ ہے جس نے یہ سارے کام کیے ہیں، جس کی وجہ سے یہ المناک حادثہ اور کس کی طرف جا رہے ہیں سر؟ یہ کھورا کس کی طرف جا رہا ہے سر رانا صاحب؟ عمران خان،
عمران خان کی طرف جا رہے ہیں. نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب فیصل واڈا نے جو بات کی ہے اگر آپ نے ساری بات سنی ہے تو اس میں کوئی شک رہ گیا؟ نہیں یہ کوئی فیصل شک واڈا نہیں رہ گیا یہ فیصل واڈا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے عمران وہ جی سر جی فیصل واڈا یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے زبردستی پاکستان سے بھیجا گیا. کون آدمی ہے جو پچھلے 2 دن سے کہہ رہا ہے کہ میں نے زبردستی اس کو بھیجا؟ فیصل واڈا کہہ رہا ہے کہ اسے دبئی سے کسی نے زبردستی باہر جانے کو نہیں کہا. اسے وہ لوگ لے کے گئے کینیا جن لوگوں کے اوپر اسے اعتماد تھا. اسے کن لوگوں کے اوپر اعتماد تھا؟ ہمارے اوپر اعتماد تھا یا آپ کے اوپر اعتماد تھا؟ اسے انہی لوگوں کے اوپر اعتماد تھا جن لوگوں کے لیے وہ اس انجام کو پہنچا. یعنی انجام سے مراد کو میں کوئی غلط معنوں میں نہیں کہہ رہا کہ اس کا ایک موقف تھا، وہ ایک چینل پہ کام کر رہا تھا، اس کی ایک ریٹنگ تھی، اس کی وجہ سے اس چینل کا بزنس تھا، اور جو موقف اس نے اختیار کیا اس کی وجہ سے ایک سیاسی جماعت کو، عمران خان کو جو ہے وہ بینیفٹ ہو رہا تھا. تو اب اس کے موقف کی وجہ سے جو بینیفیشریز تھے ان کے اوپر ہی اس کا اعتماد تھا نا. انہوں نے اس مشکل وقت میں اس کے ساتھ کھڑے ہونا تھا نا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ اپنے اعتماد کے لوگوں کے اوپر وہاں گیا، تو وہاں پہ بھی بات جا کے جو ہے وہ دوسری طرف جو ہے وہ ٹکرا رہی ہے. تو اس صورتحال میں جو ہے اگر فیصل واڈا کی بات کو آپ جو ہے وہ یعنی بلیو کریں تو یہ تو پھر بالکل ملزم تو سامنے ہے. اچھا سر اس میں تو کوئی شک شبے والی جو ہے وہ بات ہی نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں، دوسری سائڈ یہ کہہ رہی ہے خان صاحب یا پی ٹی آئی یا باقی اس کے ارشد کی فیملی وغیرہ کے حوالے سے کہ حکومت نے اس پہ دبئی حکومت پہ دباؤ ڈالا، پاکستان حکومت نے، آپ کی حکومت نے، کہ ارشد شریف صاحب وانٹڈ ہیں پاکستان میں، ان کو یا ڈیپورٹ کریں یا ان کو وہاں سے نکالا جائے. تو وہ تو آپ پہ الزام ڈال رہے ہیں کہ اگر آپ دبئی سے نہ نکلواتے ارشد کو تو کینیا جانے کی ضرورت پیش نہ آتی، فارم نہ ڈھونڈنے پڑتے، یہ شوٹنگ نہ ہوتی اور بلا بلا چیزیں. نہیں تو اپنا کلاسرا صاحب اب تو گھر کے بیٹی نے لنکا ڈھا دی ہے. اب وہ بندہ جو ہے وہ شہادت دے رہا ہے جو کہتا ہے کہ میں شروع دن سے لے کے جب سے وہ پاکستان سے گئے ہیں ان کے آخر تک جو وہ فارم ہاؤس میں جہاں پہ وہ ٹھہرے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں کہ میں رابطے میں ہوں. میرے ساتھ ان کی جو ہے وہ روز یا الٹرنیٹ ڈیز کے اوپر میری ان سے بات ہوتی تھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا فون ہے، میں آپ فرانزک کروا لیں. اگر میں یعنی وہ تو اپنی صفائی، اپنی شہادت جو ہے اس کی جو ہے وہ ریلیونس بھی بیان کر رہے ہیں. تو پھر وہ بندہ جو اس کے ساتھ رابطے میں تھا دبئی میں بھی، پاکستان میں بھی، اس کے بعد اپنا کینیا میں بھی، تو اس کی بات کو پھر کیوں نہ بلیو نہیں سر کریں؟ آپ لوگوں نے دباؤ ڈالا دبئی حکومت پہ کہ اس کو ارشد کو نکالیں وہاں سے؟ جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی دباؤ نہیں تھا. اور اگر آپ دیکھیں نا دبئی میں لوگ جا کے تو وہاں پہ تو لوگ 3 مہینے کے ویزے پہ جائیں تو جا کے وہاں پہ 2 سال بیٹھے رہتے ہیں. تو یہ لوگ جو تھے وہاں پہ اپنا دبئی تو سارا ہے ہی ان کا، تو یہ اسے وہاں پہ اسپیس نہیں دے سکتے تھے، وہ ٹھہر نہیں سکتا تھا، اس کا سٹے جو ہے وہ اس کو پرولونگ نہیں کر سکتے تھے، اس کو ایکسٹینڈ نہیں کروا سکتے تھے. کیوں بھیجا ہے انہوں نے اسے جو ہے وہ اپنا کینیا میں؟ اور کینیا جو ہے وہ ایک ایسا ملک ہے کہ جو ڈرگز کا سمگلر ہے، سونے کا سمگلر ہے، جو یعنی جرائم پیشہ لوگوں کی وہ ایک سمجھ لیں کہ جنت ہے. تو وہاں پہ ایسے ملک میں جانا جو ہے تو ویسے خطرے سے خالی نہیں ہے. تو اس آدمی کو کیوں دھکا دیا گیا، وہاں پہ بھیجا گیا؟ اچھا سر آج فیصل واڈا صاحب جو ہیں صاف ظاہر اپوزیشن کے بندے ہیں، پی ٹی آئی کے بندے ہیں، پی ٹی آئی کو پی ٹی وی پہ ویسے نہیں دکھایا جاتا. آج ہم نے ایک عجیب چیز دیکھی کہ پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ جو منسٹری آف انفارمیشن کا ہے وہاں پہ فیصل واڈا صاحب نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی، پی ٹی وی پہ دکھائی گئی. تو لوگ اس پہ بہت سارے سوالات اٹھا رہے ہیں کہ شاید فیصل واڈا صاحب اور حکومت جو ہے اس وقت کہ انہوں نے مل کر یہ سارا کچھ ارینج کر کے ایک اپنے طرف سے انہوں لانگ مارچ سے پہلے عمران خان صاحب کو لانگ مارچ کو ناکام کرنے کے لیے تو اس طرح کی ساری باتیں کی ہیں تاکہ جو نریٹو بنا ہوا ہے اس وقت اس نریٹو کو توڑا جائے، لانگ مارچ کو ناکام کیا جائے اور لوگوں کو ڈرایا جائے کہ آپ لوگ نہ آئیں. تو آپ لوگ تو اس میں اس وقت فیسیلیٹیٹ کیا آپ نے فیصل واڈا صاحب کو، جس کی حکومت کی سرپرستی میں یہ سارے انکشافات کیے گئے ہیں سر، جو آپ بتا رہے ہیں، جو ہم نے سنے ہیں.
نہیں دیکھیں پی ٹی وی بھی تو ایک آخر جو ہے وہ چینل ہے، اور کسی بات کی اہمیت جو ہے وہ اس کے اوپر بھی اسی طرح سے وارد ہوتی ہے جیسے دوسرے چینلز کے اوپر ہوتی ہے۔ آپ مجھے کسی چینل کا بتا دیں جس نے فیصل واڈا کی جو ہے وہ پریس کانفرنس نہ دکھائی ہو۔ آپ مجھے کوئی پولیٹیکل بندہ نہیں رانا صاحب، بتا وہ تو دیں عمران خان یا کی بھی تقریریں حکومتی- سارے چینل دکھاتے ہیں، پی ٹی وی نہیں دکھاتا سر، چینل تو باقی بھی دکھاتے ہیں، فواد چودھری کی بھی دکھاتے نہیں، ہیں، دیکھیں، وہ نہیں، اسد عمر کی بھی دکھاتے ہیں۔ آپ نے صرف فیصل واڈا کی دکھائی ہے، باقیوں کی تو نہیں دکھاتے، خان صاحب کی نہیں دکھاتے آپ۔ نہیں دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ سب ان کی سب نہیں دکھاتے، لیکن عمران خان صاحب تو کوئی نئی بات کرتے ہی نہیں ہیں، وہ تو ایک ہی رٹی رٹائی تقریر ہے، چور ڈاکو، میں ابھی تو چھوڑوں انہوں گا نے نہیں، نئی میں تقریر، ان کو یہ رانا کر صاحب دوں گا، ابھی میں تو وہ نئی کر بات دوں گا، کی تھی، آپ میں خود مر بتا جاؤں گا۔ رہے، ابھی تو نئی بات کی تھی ارشد شریف والی تو کہ جی میں نے ان کو کہا، وہ بھی نہیں دکھائی آپ نے وہاں پہ۔ نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کی باتیں ہیں وہ تو وہی ہوتی ہیں جو انہوں نے دوپہر کی ہیں، شام کی ہیں، اگلے دن صبح کی ہیں۔ فیصل واڈا جو پچھلے 2 گھنٹوں سے 3 گھنٹوں سے بات کر رہا تھا کہ جی میں اس وقوع یا اس انسیڈنٹ سے متعلق میں ایویڈنس پیش کرنے والا ہوں، میں جو ریئل کلپرٹس ہیں میں ان کو جو ہے وہ ایکسپوز کرنے والا ہوں، تو اس کے اوپر خیر پی ٹی وی کیا سب کو بڑا تجسس تھا، میں اس کا انتظار کر رہا تھا، آپ بھی انتظار کر رہے ہوں گے، تو اس لیے یہ کوئی ایسی ویسے رانا عجوبے کی صاحب، بات نہیں ہے کہ رانا اس کو صاحب پی ٹی وی نے یہ یا بڑی تمام حیران چینل کن نے بات دکھا ہے، دیا۔ رانا صاحب بڑی حیران کن بات ہے، بڑی آپ اہم باتیں بتا رہے ہیں۔ اس ملک کے وزیر داخلہ آپ ہیں، ساری ایجنسیز آپ کے نیچے ہیں، اور ثبوت فیصل واڈا صاحب کے پاس ہیں، اور آپ بھی تجسس کا شکار تھے ہماری طرح، وہ ثبوت آپ کے پاس ہونے چاہیے تھے، ہماری ایجنسیز کے پاس ہونے چاہیے تھے، فیصل واڈا صاحب کے پاس کیسے ہیں؟ اور آپ لوگوں کو بھی اس سے ٹی وی سے پتہ چل رہا ہے سر، ایز اے انٹیریئر منسٹر اب سمجھتے نہیں ہیں کہ آپ کے لیے یہ تھوڑا سا بیرسنگ ہے؟ نہیں دیکھیں وزیر داخلہ کو یا ایجنسی کو کوئی الہام تو نہیں نہ ہوتا، نہ ہی ہمارے پاس کوئی غیب کا علم ہے، ہمارا کسی سے واسطہ ہوگا تو ہمیں اس کی خبر ہوگی نا۔ ہمارا ارشد شریف مرحوم سے کوئی رابطہ نہیں تھا قطعاً، جب سے وہ باہر گیا ہے ہمیں کوئی اس کے متعلق معلوم نہیں تھا کہ ویئر ہی از۔ تو فیصل واڈا صاحب تو اس کے ساتھ رابطے میں تھے، وہ اپنا فون دکھا رہے ہیں، تو اس لیے فیصل واڈا صاحب کے پاس ہی بات ہونی ہے نا، ان کے پاس ہی ثبوت ہونے ہیں، اور ہم نے ان کی بات کو غور سے سننا ہے اور اس میں سے نتائج اخذ کرنے ہیں۔ یہ جوڈیشل کمیشن آپ بنا رہے ہیں تو فیصل واڈا صاحب کو، عمران خان صاحب کو، کیونکہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس بھی انفارمیشن تھی کہ ارشد کو اسیسینیٹ کیا جائے گا، میں نے کہا چلے جو فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں میرے پاس کنسپیریسی کے ثبوت ہیں، آپ لوگ تو عمران خان صاحب اور فیصل واڈا صاحب جوڈیشل کمیشن کے مین وٹنسز ہوں گے، انہی کو بلا کے ان سے پوچھا جائے گا کہ وہ ثبوت دیں اور اس میں جو کنسپیریسی ہوئی ہے واٹس ایور۔ میرا خیال ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن ہے اسے فیصل واڈا صاحب کو، مراد سعید صاحب کو اور عمران خان صاحب کو سب سے پہلے جو ہے وہ ایگزامن کرنا چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پروب یا انکوائری کی یہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ عمران خان صاحب سے شروع ہونی چاہیے۔ یہ کوئی رابعہ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی رانا صاحب، میں 2 چیزیں پوچھنا چاہ رہی ہوں۔ آپ نے پریس کانفرنس کا ذکر کیا فیصل واڈا صاحب کی، اس میں ان سے سوال کیا گیا صحافی کی طرف سے کہ آپ یہ جو بات کر رہے ہیں بار بار کہ ارشد شریف کو کس نے مجبور کیا یا کنونس کیا یا مشورہ دیا کہ وہ جائیں ملک سے باہر، تو آپ انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان اس سازش میں ملوث ہے، کیونکہ وہ بار بار سازش کا ذکر کرے، تو انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ نہیں، میرا جو چیئرمین ہے وہ معصوم آدمی ہے، اور یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ اگر مجھے میرے گھر میں کوئی دھاوا بول دے گا تو وہ مجھے یہ کہے گا کہ وہیں پہ بیٹھے رہو، یہ کہے گا کہ نکلو۔ سو آئی ایم کوٹنگ ہز ورڈز، تو ہی از کلیئرلی سیپریٹنگ ہم فرام دس چارج، جبکہ وہ جن لوگوں کے اوپر یہ چارج لگا رہے ہیں وہ یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر موجود ہے۔ تو دیر از اے بگ کنفیوژن اوور ہیئر۔ اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کے حوالے سے بتائے گا کہ آپ نے کہا کینیا گئی ہے ٹیم تو وہاں پہ جا کے پتہ چلے گا، یہ تھوڑا سا بتائے گا کہ ابھی پوسٹ مارٹم رپورٹ تو سامنے آئی ہے، اس میں سے یہ چیزیں شواہد تو سامنے آ جانی چاہیے کہ ان کے اوپر جو فائر کیے گئے وہ سینے کا فائر پیچھے سے نہیں ہو سکتا، یا اگر کلوز رینج سے ان کو فائر کیا گیا ہے تو یہ چیزیں تو پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ہوپ فلی آنی چاہیے۔ نہیں دیکھیں، وہ تو پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے وہ جب جاری ہوگی اور یقیناً وہ جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے پاس سب سے پہلے جو ہے وہ جائے گی،
تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو اس وقت سامنے آ جائیں گی. لیکن دیکھیں میں آپ کو مختصراً یہ عرض کرتا ہوں کہ فیصل واڈا کی اگر پوری پریس کانفرنس کو آپ 2 لائنوں میں بیان کرنا چاہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ارشد شریف مرحوم کو اسٹیبلشمنٹ سے کوئی خطرہ نہیں تھا, وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں تھا, بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ میرے ذریعے ہی رابطے میں تھا اور میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں. دوسرا انہوں نے کہا کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ نے نہیں بلکہ انہیں ان لوگوں نے جن کے اوپر ان کا اعتماد تھا انہوں نے یہاں پاکستان سے ان کو باہر جانے پہ مجبور کیا, باہر دبئی سے ان کو کینیا جانے پہ جو ہے وہ مجبور کیا, اور اسے اعتماد میں دے کے اس کے بعد جو ہے وہ اس کا قتل کروایا گیا. مراد سعید جو ہے وہ 16 اگست کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف بیرون ملک جو ہے وہ سازش تیار ہو چکی ہے, ان کے قتل کا جو ہے وہ منصوبہ بن چکا ہے. اور جب ان کے قتل کا منصوبہ 16 اگست کو بن چکا تھا تو پھر ان سے بندہ پوچھے کہ آپ نے بھئی ان کو کیوں مجبور کیا, کیوں ان کو بھیجا. تو اس اگر چیز کو آپ لیں جو فیصل واڈا صاحب کی پریس کانفرنس کا کرکس ہے, تو اس کے بعد تو پھر ملزم جو ہے وہ ملزم نے تو اعتراف جرم کیا ہے پچھلے 2 دنوں میں کہ میں ہی ہوں, میں نے ہی بھیجا تھا, میں نے ہی اسے جو ہے وہ دبئی سے بھی آگے وہ اسے واپس نہیں آنے دیا. تو باقی وہاں کینیا میں جن لوگوں کا وہ فارم ہاؤس ہے, جن کا وہاں پہ کاروبار ہے, جن کی وہاں پہ کمپنیز ہے, وہ بھی انفارمیشن میرا خیال ہے 1 آدھ دن میں جو ہے وہ آفٹر ویریفیکیشن سامنے آ جائے گی. حیران صاحب, اب عمران خان صاحب لانگ مارچ لے کر آ رہے ہیں اور بڑا انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ آپ کی دفعہ آئیں گے اور حکومت کو گرا کر جائیں گے. تو لانگ مارچ کے حوالے سے آج فیصل واڈا صاحب نے بھی کہا ہے, بڑا ڈرا دیا انہوں نے, لاشیں گریں گی, بلڈ شیڈ ہوگا, خون ہوگا. خود انہوں نے کہا جناب کہ کچھ لوگ مجھے قتل کرائیں گے تو میں نے 3-4 لوگوں کا میں نے بھی بندوبست کر لیا ہے. تو یہ کیا ساری سر یہ کہانی ہے؟ واقعی لانگ مارچ میں اس طرح کے مطلب کون خون خرابہ کرائے گا, کیا ہوگا, آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟ دیز آر ویری ڈسٹربنگ رپورٹ سر. نہیں دیکھیں ہمارے پاس یہ اطلاعات موجود ہیں اور ان کو ہم فردر جو ہے اس کو ویریفائی کر رہے ہیں, اور ہم یہ بات جو ہے یہ بالکل جو لانگ مارچ کے منتظمین ہیں ان کو ایک وقت پہ جو ہے وہ ضرور ان کے ساتھ شیئر کریں گے. اور میں تو اس چیز کو آن ایئر نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن اب کیونکہ واڈا صاحب نے کر دی ہے تو اس لیے اب اس میں اسے نہ کرنے یا اسے چھپانے کا تو اب جو ہے وہ کوئی جواز نہیں رہا. ہمارے پاس یہ بڑی اسٹرانگ انفارمیشن ہے کہ جو دہشت گرد ہیں وہ اس واقعے سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ اگر لوگوں کا سمندر جو کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کا سمندر ہوگا تو پھر وہ دہشت گرد جو KPK میں آ کے کارروائیاں کر رہے ہیں, جو پاکستان کو ڈیسٹیبل کرنا چاہتے ہیں, جو پاکستان کے خلاف ہیں, دشمن ہیں, اور پاکستان کو جو ہے وہ یعنی نعوذ باللہ وہ تباہ کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے تو پھر بڑا ایک اچھا موقع ہے ان کو جو ہے وہ ایک اتنا لمبا یعنی ٹائم, پھر اس کے بعد اتنا لمبا فاصلہ, تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ لوگ ان کو اگر اویلیبل ہوں گے تو وہ اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے ایسی حرکت جو ہے وہ کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ واڈا صاحب کے پاس یہی انفارمیشن ہے, انہوں نے اس انفارمیشن کو ایسے اپنے انداز میں گھما پھرا کے جو ہے وہ کر دیا ہے. یہ صرف دہشت گردی کے واقعات کا اپریہنشن ہے, واڈا صاحب نے کہا اتنی بات ہے, اس سے زیادہ بات نہیں ہے. وہ قتل کرانے کی بات کر رہے تھے کہ مجھے کوئی قتل کرانے کی کوشش, ان کو کون قتل کرانا چاہتا ہے فیصل واڈا صاحب کو؟ دیکھیں ان کو پھر وہی لوگ جنہوں نے بقول اس کے ارشد شریف کو جو ہے وہ اعتماد دے کے تو اس کو قتل کروا دیا ہے, تو پھر ہے تو وہ ان لوگوں میں ہی ہے نا اس وقت, انہی کے آس پاس ہے نا جن لوگوں کی طرف وہ اشارہ کر رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے ارشد شریف کو قتل کروایا. تو آپ کو لگتا نہیں ہے وی آر بیکمنگ اے لا لیس, ایک ویسٹرن ٹائپ, ویسٹرن فرنٹ, USA وائلڈ ویسٹ ٹائپ کنٹری کے ایک فارمر صاحب ایک وفاقی وزیر کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے قتل کیا جا سکتا ہے, تو میں نے آ کے نام دے دیے, میری فیملی جو ہے ملینز آف ڈالرز ہیں جو مجھے قتل کروائیں گے میں ان کو قتل کروا دوں گا. ارشد شریف کو ہم نے دیکھا تھا وے ہیپن. تو اس میں آپ لوگ نیوٹرل ہیں, مطلب حکومت نیوٹرل ہے, ایجنسیز اسٹیٹ, اور آپ ایز انٹیریئر منسٹر
کہ اسے فری فار آل کوئی کسی کو قتل کر دے، اس کے ورثہ اس کو یہ قتل کروا دیں. تو ویئر ڈو یو اسٹینڈ سر؟ آپ لوگ کہاں پہ ہیں پھر؟ یہ سارے اسٹیٹ کدھر ہے، حکومت کدھر ہے سر؟ نہیں دیکھیں اب بات یہ ہے کہ اب فیصل واڈا صاحب نے یہ بات کی ہے کہ اپنے قتل کی بھی بات کی ہے، پھر انہوں نے لاشوں کی بات کی ہے، پھر انہوں نے بے پناہ خون خرابے کی بات کی ہے. اب یہ ان کی بات سے تو اب آپ اس بات کو جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ فوکس نہ کریں کہ جی انہوں نے اب کہہ دیا تو بس یہ سارا کچھ اسی طرح سے ہے. لیکن انہوں نے یہ بات کی ہے. نگران صاحب ذمہ دار آپ نے ان کی اگر بات، نگران صاحب سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، سوری فار دیٹ. اگر ان کی باقی باتوں پہ آپ یقین کر رہے ہیں کہ جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جناب فلاں لوگ سازش میں شامل ہیں، ارشد کو ایسے کیا گیا، اگر وہ باتیں آپ ان کی تسلیم کر رہے ہیں تو یہ بات بھی پھر تسلیم کر لی جانی چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں وہ ویسے کہہ رہے ہیں، پھر تو یہ بات بھی سچی ہے، یا وہ بات نہ مانے یا پھر یہ بات مان لیں. یہ بات نہیں میں یہ بات بھی ان کی جو ہے وہ میں اس طرح سے تسلیم کرتا ہوں کہ جس طرح سے میں نے کہا کہ اس موقع کے اوپر دہشت گردی یا کسی خودکش کے حملے کا جو ہے وہ خدشہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس بات کو انہوں نے اور طرح سے جو ہے وہ انہوں نے انٹرپریٹ کیا ہے اپنی زبان میں یا اپنے پیرائے میں. تو لیکن بات یہ ہے کہ ہم اب ان سے ضرور ایجنسیز رابطہ کریں گی، ان کو پوچھیں گی کہ بھئی آپ نے جو اپنے جان کو خطرے کی بات کی ہے تو آپ ہمیں بتائیں کہ اچھا سر لاسٹلی سر اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو قتل کر سکتا ہے. آپ کو ایز انٹیریئر منسٹر ایک سابق منسٹر ویری امپورٹنٹ پورٹ فولیو کے ساتھ فیصل واڈا صاحب کو بلا کر ان سے ملاقات کر کے کچھ چیزیں یہ ساری کوئی ثبوت کو اس پہ بات کرنی نہیں چاہیے، بیکاز اٹ کنسرنز یو ایز ویل ایز انٹیریئر منسٹر. آپ کو ملاقات نہیں کرنی چاہیے فیصل واڈا صاحب سے، پوچھنی چاہیے ساری چیزیں کیا ہو رہا ہے؟ جی بالکل، اگر فیصل واڈا صاحب میرے ساتھ ملاقات کرنا چاہیں تو میں بالکل. نہیں سر آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو رابطہ کرنا چاہیے سر ان سے. آپ یو آر انٹیریئر منسٹر سر، آپ کو رابطہ کرنا چاہیے. جی میں ان سے رابطہ کر لوں گا، اور میں باقاعدہ جو ہے وہ جو ہمارے یہاں اسلام آباد پولیس کے آفیسرز ہیں میں ان سے کہوں گا کہ وہ ان سے جو ہے وہ رابطہ کر لیں، میرے ساتھ رابطہ کروا دیں. لیکن اب وہ اگر رابطہ نہ کرنا چاہیں یا وہ کوئی بات نہ بتانا چاہیں تو اس کا تو پھر ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ آپ کا رانا صاحب، آپ نے بڑا ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ. جی اور پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے، دیکھنے کے لیے شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.